جی السلام علیکم. ہائی ویورز، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اینڈ مائی لوننگ اسٹوڈنٹس، ٹوڈے ول ٹیک اپ دا یونٹ 3 آف فرسٹ ایئر انگلش بک فیڈرل بورڈ. دا ٹاپک از گڈ ٹمبر. گڈ ٹمبر جو ہے یہ پوئم ہے اور دا پوئٹ از ڈاگلس مولاج. It is a metaphorical poem, or we can say that Douglas Mollach has beautifully composed this poem, and he was an American poet and a short story writer, and basically we can say about him that he was a poet of lumberman, and he composed most of his poem locally and nationally. The poem takes up the idea of courage and determination. This is a poem that addresses the law of nature, and no one can go against it. The poet has used the metaphorical language and to depict the similarities between man and the creation of nature. So we can say that adversity brings true power of man. So if we want to be powerful in our life, so we have to face the odds and challenges of life. Okay, let's start the poem. The tree that never had to fight for sun and sky and air and light. So here the poet has used the rhyme scheme of A and A. For example, fight and light. The rhyme schemes are used basically the last two words, the similarities of the last two words. But stood out in the open plain and always got its shares of rain. Once again, plain and rain. There are two rhyming BB. And never became a forest king, but lived and died as scrubby things. So in the first stanza, the poet has used the rhyming scheme of AA, BB and CC. اس فرسٹ اسٹینزا میں پوئٹ کہتا ہے کہ ایسے درخت جو کہ فائٹ نہیں کرتے اور جو کہ ایک اوپن ایریا کے اندر ہوتے ہیں اور ان کو جو ہے دھوپ اور جو ہے ہوا جو ہے وہ کھلی میسر ہوتی ہے، اور وہ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو کسی قسم کا جو ہے وہ ان کے اوپر جو ہے کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی، وہ اتنی کرائسس سے نہیں گزرتے اور بڑے ایک آرام دہ طریقے سے فروغ پاتے ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ وہ دے کین ناٹ بی دا فارسٹ کنگ. ٹھیک ہے، وہ جنگل کے بادشاہ نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے، کیونکہ دا پوئٹ از آف دا ویو دیٹ ہارڈ شپس ٹیک اس ٹو دا ہائٹ. Without hardships we cannot achieve and we cannot get maturity in any field of life. تو ایسے درخت جو کہ جو ہے وہ سختیاں برداشت نہیں کرتے اور کھلے آسمان کے نیچے اکیلے پلتے ہیں، ٹھیک ہے، اور just like those person who have lot of facilities, they are brought up under lot of facilities, lot of benefits, so they cannot be the king of of their domain. So the second stanza is that the man who never had to toil to gain and form his patch of soil, who never had to win his share of sun and sky and light and air, never became a manly man, but lived and died as he began. In the second stanza, the rhyming scheme of the poem is A, A, B, B, C, C. Once again, for example, in the first two lines, toil and soil, and the second, third and fourth line, share and air, B, B, and the fourth and the second last line and the last line, man and began, C, C. Once again, the poet is of the view that ایسے آدمی جو کہ سختی برداشت نہیں کرتے اور اس کرائسس سے نہیں گزرتے، ٹھیک ہے،
اور وہ جو ہے آسان زندگی گزارتے ہیں اور انہیں کرائسس اور امتحانات سے نہیں گزرنا پڑتا. who never had to win his share, اور جو بالکل اپنا جو ہے وہ شیئر نہیں لے پاتے, ٹھیک ہے, اور آف سن اینڈ اسکائی اینڈ لائٹ اینڈ ایئر, اور وہ دھوپ کی اور آسمان کی اور بجلی کی اور جو ہوا کی جو سختیاں ہیں ان کو برداشت نہیں کرتے. نیور بیکیم اے مینلی مین, اور کہتا ہے دے کین ناٹ بی اے کریجیس پرسن. مینلی مین ہوتا ہے کریجیس پرسن, بٹ لیوڈ اینڈ ڈائیڈ ایز ہی بگین. تو وہ ایسے ہی اس دنیا سے چلے جاتے ہیں جیسے وہ آئے تھے, ٹھیک ہے, کوئی ویلیو ایڈ کر کے وہ لوگ نہیں جاتے. تو یہاں پر پوئٹ نے میٹافوریکلی ٹمبر کو یوٹیلائز کیا ہے. ٹمبر بیسیکلی وہ لکڑی ہوتی ہے جو کہ یوزفل لکڑی ہوتی ہے, جسے ہم عمارتی لکڑی بھی کہتے ہیں, جس سے فرنیچر بنتا ہے اور دوسری چیزیں جو ہے وہ اس میں ایڈ ہوتی ہیں. تو پوئٹ از آف دا ویو کہ جو ہیومن بینگ ہیں اور گڈ ٹمبر ہیں, ان کی سملیرٹیز اس طرح ہے کہ اگر یہ سختیاں برداشت نہیں کریں گے, ایک آسان زندگی گزاریں گے, تو یہ کبھی بھی جو ہے اپنا رول پلے نہیں کر سکیں گے سوسائٹی میں. تو سوسائٹی میں ویلیو ایڈ کرنے کے لیے ہمیں ایفرٹ کرنی پڑے گی, اور دا مور وی پاس تھرو دا ڈیفیکلٹ پاتھس, so we can make our life more strong. So life can only be made strong if we have to pass through the crisis. جیسے اقبال نے کہا ہے نا, بڑی پیاری بات, کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں, ٹھیک ہے. تو یہ ہے کہ طوفان جب تک لائف میں نہ آئے اس وقت تک زندگی میں جو ہے وہ ہلچل پیدا نہیں ہوتی اور ہم لرننگ نہیں کر پاتے. تو لرننگ اس وقت ہوتی ہے جب زندگی میں مختلف فیزز سے ہمیں گزرنا پڑتا ہے, ٹھیک ہے جی. تو کہتے ہیں کہ دا اسکول آف ہارڈ شپس از دا بیسٹ اسکول آف لرننگ, ٹھیک ہے. جتنی آپ کرائسس سے, ہارڈ شپ سے گزریں گے تو ہارڈ شپ والا جو اسکول ہے وہ بیسٹ اسکول آف لرننگ ہے, ٹھیک ہے جی. تو ان دا تھرڈ اسٹینزا پوئٹ نے اپنا ایک وہ نئی ایک اسٹریم چینج کرتا ہے, اور وہ کہتا ہے کہ گڈ ٹمبر ڈزنٹ گرو ود ایز. وہ کہتا ہے کہ گڈ ٹمبرز جو ہیں وہ آسانی سے نہیں بنتے. دا اسٹرانگر ونڈ دا اسٹرانگر ٹریز. جتنی اسٹرانگ ونڈ کا انہیں سامنا کرنا پڑے گا اتنا زیادہ انہیں جو ہے وہ اس کرائسس سے گزر کر اس اپنے آپ کو ایک اسٹرانگ ٹریز بنانا پڑے گا, ٹھیک ہے جی. تو ونس اگین دا رائمنگ اسکیم از ایز اینڈ ٹریز, اے. دا فردر اسکائی دا گریٹر لینتھ, کہ جتنا بھی ان کا جو ہے وہ قد بڑا ہوگا, جتنی ان کی اسٹرینتھ ہوگی اتنی ان کی گریٹر لینتھ ہوگی, اور جتنا وہ چاہے اپنے آپ کو گرو کر سکتے ہیں. دا مور دا اسٹرام دا مور دا اسٹرینتھ. جتنی طوفانوں کا سامنا کریں گے, یعنی گھنے جنگلوں کے اندر, کیونکہ گھنے جنگل کے اندر جو ہے درخت آپس میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں سارے, وہ طوفانوں کا سامنا کرتے ہیں, وہ بارشوں کا سامنا کرتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ دھوپ کی سختیوں کو جھیلتے ہیں, ٹھیک ہے. تو جتنی وہ اسٹرام آئے گا ان کا, جتنی ان کی لائف میں کرائسس آئیں گے, جتنی وہ سختیاں برداشت کریں گے, اتنا وہ ان کی اسٹرینتھ جو ہے وہ بڑھے گی. بائی سن اینڈ کولڈ بائی رین اینڈ سنو. یہ تمام جو نیچرل آبجیکٹس ہیں, اگر یہ تمام ان کی سختیاں برداشت ہوں گی تو ان ٹریز اینڈ مین گڈ ٹمبرز گرو. ان ٹریز اینڈ مین گڈ ٹمبر گرو. کہتا ہے کہ اس طرح ایک گڈ ٹمبر بنتا ہے. آدمی بھی اپنی مشکلاتوں سے گزر کر, اپنی چیلنجز سے گزر کر ایک اچھا انسان بنتا ہے, ایک پاورفل انسان بنتا ہے. اور اس طرح ٹمبرز بھی, جو اچھے ٹمبرز ہیں, وہ ہمیشہ کرائسس سے گزر کر ایک اچھے ٹمبر بنتے ہیں, ایک اچھی پروڈکٹیو ان کی وہ پروڈکٹیوٹی ہوتی ہے. ٹریز آف گڈ ٹمبرز اینڈ اسٹرانگ مین آر فارمڈ تھرو ہارڈ شپ اینڈ اسٹرگل. دس از دا میسج آف دا پوئم, کہ ٹریز آف گڈ ٹمبر, اچھی لکڑی کے جو درخت ہیں اور جو پاورفل آدمی ہیں, جو کہ پروڈکٹیو انسان ہے, وہ ہارڈ شپ سے گزر کر بنتے ہیں. So in the last stanza, the poet says that where the thickest lies, the forest grows. ٹھیک ہے. اور جہاں پر زیادہ گھنا جنگل ہوگا, زیادہ درخت ہوں گے, زیادہ چیلنجز ہوں گے, وہاں پر فارسٹ جو ہے وہ اس کی گروتھ بڑھتی ہے. We find the patriot of both. کہتا ہے کہ ان میں ہم ان کے جو سربراہ ہیں, پیٹریوٹ
کہتے ہیں ہیڈ کو, اور کہتا ہے کہ ان میں ان کے سربراہ جو ہے وہ سامنے ابھر کر سامنے آتے ہیں, اینڈ دے ہولڈ کاؤنسل ود دا اسٹارس, اور پھر وہ ستاروں کے ساتھ اپنی کونسل کرتے ہیں, کیونکہ وہ جتنا اونچا جائیں گے اتنا ہی وہ آسمان کی بلندیوں کو چھوئیں گے اور ستاروں کے ساتھ اپنی کونسلنگ کریں گے. whose broken branches show the scars, کہتا ہے کہ جن کی جو ٹوٹی ہوئی شاخیں ہیں, جو ڈیمیجڈ برانچز ہیں, ٹھیک ہے, اس سے ان کے جو ہے وہ ان کی جو لائٹ ہے وہ سامنے آتی ہے. جیسے شیخ سعدی نے کہا کہ زخم جو ہوتا ہے اس کے اندر روشنی کی لائٹ جو ہے وہ پھوٹتی ہے, کہ جتنے آپ مشکل میں ہوں گے وہیں سے آپ کو روشنی جو ہے میسر ہوگی. آف مینی ونڈز اینڈ مچ آف اسٹرائف, اور جتنی وہ طوفانوں کا سامنا کریں گے, جتنی بھی وہ ہارڈ شپ سے گزریں گے, اسٹرائف سے گزریں گے, دس از دا کامن لا آف نیچر, اینڈ دس از دا لا آف نیچر دیٹ وی ہیو ٹو فیس. So in the last stanza the rhyming scheme is A A B B C C. Okay, so hope you have got the main idea of the poem, and you can now easily handle the summary of the poem, because if you get the basic gist of the poem you can do everything, you can solve all the questions of the poem as well. So you have to put this poem in practice. Hope you will practice it for the time and again. Take care of yourself. Allah Hafiz.